اللہ ताला ने इंसान के अंदर एक फॉल्ट है, इन आयात में उसका तस्करा किया। वो फॉल्ट पिछले बयान में मैं बहुत डिटेल से बयान किया, अब चूंकि आगे कंटिन्यू करने के लिए उस फॉल्ट का तस्करा जरूरी है। फरमाया इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ, इंसान जल्दबाज पैदा किया गया है। हर काम में उसे क्या चाहिए? जल्दी। जिसको हम यूं भी कह सकते हैं जल्दबाजी होती है बेसब्रे में, बेसब्री से भी हम इसको ताबीर कर सकते हैं कि इंसान नेचुरली क्या है? बेसब्रा है। तभी उसको फौरन रिजल्ट चाहिए होता है हर चीज में। आप कह सकते हैं भाई अगर जल्दबाजी है तो बहुत से सुस्त लोग हमने देखे हैं, वो कोई काम भी जल्दी जल्दी करते ही नहीं है, तो असल में वो भी जल्दबाजी है उनकी तबीयत में, तभी काम नहीं कर रहे। उन्हें पता है काम करके सुकून मिलेगा थोड़ी देर से, काम किए बगैर अभी फौरी सुकून मिल रहा है, देर वाले को ऐसी की तैसी। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? जो लोग सुस्त होते हैं ना, वो भी असल में जल्दबाज होते हैं। जल्दबाज का मतलब ये होता है कि एक मिसाल से बात समझाता हूं मैं। आपको डॉक्टर ने बताया आप सुबह जॉगिंग करो, खुराक पे कंट्रोल करो, तो आपको दिमागी बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा, आपको आपकी सेहत अच्छी होगी, खुशियों भरी जिंदगी हो जाएगी आपकी। लेकिन क्या एक दिन में हो जाएगी? है भाई? अब जिनकी तबीयत में जल्दबाजी नहीं है वो क्या करेंगे? फौरी रिजल्ट नहीं चाहिए उनको, वो मेहनत करेंगे, वो सब्र करेंगे, भागने में, दौड़ने में, अपनी लाइफ को मैनेज करने में, बर्गर पिज़्ज़े फोड़ने फाड़ने में, इन सब चीजों में वो अपने आप पे क्या करेंगे? कंट्रोल। और जो सुस्त होगा वो असल में जल्दबाज होगा। क्यों? वो कह रहा है यार इससे सुकून मिलना शुरू होगा 1 महीने के बाद, मुझे अभी सुकून चाहिए। और अभी सुकून ये है कि बिस्तर पे पड़े रहो, उठने की कोशिश मत करो। ये जो मजा आ रहा है ना लाइफ में, एंजॉय यार, ये मजा भागने दौड़ने में, बोलो नहीं। इधर लाया बर्गर, खा यार, किसने देखा कल क्या होगा, कल हम बर्गर जैसे बनेंगे, तो जब बनेंगे तो सोचेंगे इस बारे में। तो असल में जो सुस्त लोग होते हैं वो जल्दबाज होते हैं, जो चुस्त होते हैं वो जल्दबाज नहीं होते। एक जल्दी पसंदीदा है, महमूद है, एक जल्दबाजी ना महमूद है, ना पसंदीदा है। वो जल्दबाजी पसंदीदा है जिसमें आप एक्टिव हो जाएं। कुछ लोगों को देखा है ना काम सुस्ती से करते हैं, तो कुरान उन लोगों की तारीफ नहीं कर रहा जो काम सुस्ती से करते हैं। किसी को कोई काम लगा दो ना तो करेगा ही नहीं, उसको कहा जाए कि भाई जल्दी जल्दी निपटाओ तो कहते, वो कहे कि भाई अल्लाह ने जल्दबाजी से क्या किया है? मना किया है। भाई ये जल्दबाजी, ये जो आप जल्दबाजी से काम नहीं ले रहे, ये सुस्ती की वजह से, ये पसंदीदा नहीं है, ये शरीयत में मायूब है। और एक जल्दबाजी वो है जो पसंदीदा है, वो जल्दबाजी ये कि सुस्ती से काम ना करें आप। तो कुरान जो कह रहा है कि इंसान में टेक्निकल फॉल्ट है, वो जल्दबाज है, तो यहां जल्दबाजी से क्या मुराद है? बेसब्रा है। यह आयत को मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा? बेसब्रा है, वो चाहता है काम होना और रिजल्ट फौरन चाहिए, और इस बेसब्री में उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। उसकी मैंने पिछले बयान में बहुत सारी मिसालें दी थी कि दुनिया में ये जो जल्दबाजी की नेचर है ना, बेसब्री की नेचर, इससे इंसानियत को कितना नुकसान हुआ। इंसान की इनफिरादी जिंदगी में क्या तबाहियां आती हैं इससे, इज्तिमाई जिंदगी में क्या तबाहियां आती हैं। इनफिरादी जिंदगी में तो इससे क्या होता है? सुस्त हो जाता है इंसान। पढ़ने के बाद रिजल्ट मिलेगा कई साल के बाद, और खेलने कूदने में अभी रिजल्ट मिल रहा है, खेलते रहो सारा दिन। खाने पीने पे कंट्रोल करेंगे, रिजल्ट मिलेगा चंद साल के बाद, जब सेहत अच्छी हो जाएगी आपकी, आपको लाइफ में मजा आना शुरू होगा। लेकिन फोड़ने फाड़ने का मजा क्या है? अभी ये फौरी फोड़ते रहो, इधर से देख कर ढक्कन खुला, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये लोग डिप्रेशन में ज्यादा जाते हैं। ये लोग चरस पीने का मजा फौरन मिलेगा आपको, छोड़ दोगे सब्र करना पड़ेगा, लेकिन ये मजा हमेशा होगा, दायमी मजा होगा। चरस का मजा वक्ती है, लेकिन टेंशनें दायमी है। शराब का मजा वक्ती है, टेंशनें दायमी है। तो इनफिरादी सतह पर भी इंसान को जल्दबाजी का नुकसान होता है। इज्तिमाई सतह पर मैंने मिसालें दी थी गैर मुस्लिमों की। पूरी दुनिया पे जो बड़ी बड़ी ताकतें जुल्म कर रही हैं, इसके पीछे असल में बेसब्री का उनसर ही है। इराक को बर्बाद कर दिया ना बड़ी बड़ी ताकतों ने, बेसब्री। भाई हमारे इतने असासे हैं, ये डबल हो जाएं, ये क्या हो जाएं, हम और अय्याशी करें। भाई सब्र कर लो, अल्लाह ने तुम्हें इतनी तरक्की दी है, इतने अल्लाह ने तुम्हें वसाइल दिए हैं, कुछ दूसरों को भी खाने दो यार। गरीब के मुंह से निवाला मत छीनो। गरीब मुल्कों में अक्सर जंग जो करवाते हैं ना, ये बड़ी ताकतें करवाती हैं। कुछ गरीब मुल्क दुनिया में ऐसे हैं कि उनमें सोने की कानें हैं, उनमें डायमंड की कानें हैं। अगर वहां पर अमन कायम हो जाए तो वो मुल्क अरबपति बन जाएं, वो मुल्क बहुत तरक्की करना शुरू कर दें। अब बड़ी ताकतों को चाहिए था, कोई बात नहीं यार, तरक्की करने दो, हमें बहुत दिया है अल्लाह ने, हम भी खा रहे हैं तो वो भी खा लेंगे, तो क्या हो जाएगा। लेकिन सब्र नहीं है किसी को खाता देख के। नहीं भाई, ये भूखे नंगे ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, बस इनका भी हम खा लें। तो मुल्की सतह पे देखा जाए, कौमी सतह पे देखा जाए, इनफिरादी सतह पे देखा जाए,
تو سارا جو فالٹ ہے انسان میں، جس کی وجہ، جس کے سائیڈ افیکٹ ظاہر ہو رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ بے صبری اور جلد بازی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی کہ اپنی طبیعت میں جلد بازی نکال دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ، یہ بہت زبردست حدیث ہے، اس کو پلے باندھ لیں، آپ ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی منہ پہ تعریف کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کی منہ پہ تعریف کرتے ہیں وہ چوڑا ہو جاتا ہے، چوڑا ہو جاتا ہے، اس کے اندر خود پسندی پیدا ہوتی ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، تھوڑے دنوں میں وہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اکثر منہ پہ تعریف لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے، دیکھا ہوگا نا آپ نے، بعض پیر ایسے ہوتے ہیں مرید ہر وقت پاؤں دباتے رہتے ہیں، حضرت جی آپ تو ایسے ہیں، حضرت جی آپ تو، تھوڑے دنوں میں حضرت جی اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ ایک جاننے والے تھے، اب وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ اتنے شریعت کی یعنی واضح واضح حکام کو توڑتے تھے، وہ پیر صاحب، اور اہل حق کے سلسلے میں سے تھے، یہ نہیں کہ کوئی بدعتی یا کوئی گمراہ لوگوں، اہل حق کے سلسلے میں سے تھے، بڑے عالم تھے، اور فرض نماز نہیں پڑھ رہے بھائی، سو رہے ہیں تو سوتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں بڑا احساس ہوا کہ یار اچھے بھلے آدمی ہیں، جماعت سے نماز میں غائب ہوتے ہیں، بلا وجہ نمازیں ضائع کر رہے ہوتے ہیں، مریدوں کا زبردست حلقہ ان کا۔ تو میں نے ایک دن کسی سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ اچھا بھلے آدمی ہیں، ان کو ہو کیا گیا ہے؟ اچھا ان کی غلطی کی اصلاح کے لیے اگر کوئی شخص ان کو جا کے بتائے کہ حضرت آپ یہ جو کر رہے ہیں کائنڈلی یہ نہ کریں، کوئی بات انہوں نے جیسے کہہ دی بیان میں، تو ایک دم غصے میں کیا ہو جائیں، رگیں پھول جائیں ان کی نا دماغ کی۔ اب لوگ ان سے بات کرتے ہوئے بھی ڈریں کہ یار ان کو کوئی جیسے بیان میں کوئی غلط بات کر دی نا، تو کوئی ان کو سمجھا دے کہ حضرت یہ بڑے احترام سے، نہیں، ایک دم وہ کیا ہو جاتی ہے، ان کی غصے سے دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے۔ تو میں بھی پریشان تھا یار ان کو ہو کیا گیا ہے، پرانی بات ہے، اب کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کس کی بات کر رہا ہوں، بہت پرانا قصہ ہے، 10-15 سال ہو گئے اس واقعے کو۔ ایک دن کیا ہوا، انہی کے ایک جاننے والے نے کہا کہ اصل میں یہ پیر صاحب کا، بزرگ کا قصور نہیں ہے، ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نیک ہوں۔ نہیں آئی میرا خلبہ، ان کو اپنے بارے میں کیا ہو گیا ہے، وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نیک ہوں۔ لوگوں نے پاؤں اتنے دبائے، تعریفیں اتنی کی، حضرت جی حضرت جی حضرت جی کر کر کے نا ان کو وہم ہو گیا کہ شاید میں واقعی بہت پہنچا ہوا ہوں۔ اب جب آپ کو اپنے بارے میں یہ عقیدہ بن جائے کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں، پھر کوئی آپ کی برائی کرے گا تو غصہ آنا بالکل بجا بند۔ نالج ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر غصہ آئے گا نا آپ کو۔ تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ان کو غصہ کم کرنے کے بیانات سنائے جائیں، بیٹھ جاؤ بھائی، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ غصہ اسلام میں حرام ہے۔ ان کا فالٹ یہ نہیں ہے کہ ان کو غصہ جلدی آتا ہے، نا نا نا، بعض لوگوں میں بیماری ہوتی ہے، غصے کے مریض ہوتے ہیں یا غصہ ان کو جلدی آتا ہے، وہ ایک اس کا علاج الگ ہے۔ ان کا ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ یہ اپنے بارے میں سمجھ بیٹھے ہیں کہ میں کیا ہوں، میں بہت، تو ہم میں سے بہت سے لوگ یہ اپنے بارے میں سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ جس وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں نیک ہوں، جس دلیل سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت نیک ہوں، تو یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ دلیل ہے نہیں۔ دیکھو کہیں آپ کا مناظرہ ہو رہا ہو، بحث ہو رہی ہو، اگلا حدیث پیش کر رہا ہے کہ یہ دلیل ہے، دیکھو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، تو آپ حدیث کا انکار تو نہیں کرو گے نا، حدیث تو دلیل ہے، لیکن آپ یہ ثابت کر دو کہ بھئی یہ ضعیف حدیث ہے، یہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے، تو اس کا استدلال کیا ہو جائے گا، خود بخود کمزور۔ کسی نے دلیل میں گواہ کو پیش کیا دعوی کو ثابت کرنے کے لیے، تو آپ کیا کرو گے، یہ ثابت کر دو کہ بھئی یہ گواہ جھوٹے ہیں، ان کے بارے میں پبلک کی رپورٹیں صحیح نہیں ہیں، تو اب اس کی دلیل کیا ہو جائے گی، جب دلیل غلط ہو جائے گی تو دعویٰ خود بخود غلط ہو جائے گا۔ تو بعض دفعہ انسان کو، میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اور آپ بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کسی کی غیبت مقصد نہیں، آپ کو ویسے بھی کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے، ہم اور آپ میں بھی اس مرض میں آ سکتے ہیں۔ لوگ تعریف کرتے ہیں، دلیل ہمیں اپنے بارے میں، ہم وہ جو بزرگ سمجھ رہے تھے نا اپنے آپ میں بہت نیک ہوں، وہ کس دلیل کی بیس پہ سمجھ رہے تھے کہ میرے اتنے سارے مریدین ہیں، سب مجھ سے دم کرواتے ہیں، سب مجھے دعاؤں کا کہتے ہیں، سب میری جوتے اٹھا کے بغل میں رکھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں، مجھے ننگے پاؤں کوئی نہیں جانے دیتا، اپنی چپلیں میرے آگے کر دیتے ہیں، اور مجھے فلاں بزرگ سے خلافت بھی ملی ہوئی ہے، فلاں بزرگ نے مجھ پہ اعتماد بھی کیا ہوا ہے، اور مجھے فلاں دن خواب آیا تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری دی تھی، تھپکی دی تھی مجھے، اور ایک دن میں سویا تو مجھے خوشبو آنا شروع ہو گئی اچانک کمرے میں۔ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ تو ایک دن میں نے دیکھا ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں سفید لباس میں، وہ مسکرا رہے ہیں مجھے دیکھ کے، تو ان واقعات سے انسان کو اپنے بارے میں وہم ہونے لگتا ہے کہ یار واقعی میں کیا ہوں، بزرگ ہوں۔ تو ایسے آدمی کا، اور پھر اس میں کوئی عیب نکالے گا کہ حضرت کبھی جماعت سے بھی نماز پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے، حضرت آپ اتنے دن یا کہیں سفر میں ہوں، کہیں گئے ہوئے ہوں تو سمجھ میں آتا ہے، آپ جو ہے، یا اگر کوئی عذر ہے تو بتا دیں، عذر کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بھائی میں اس لیے جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، مجھے بیماری ہے، فلاں کچھ بھی ہے، ایک دم آپ کو غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ تو غصہ آنا اس کی علامت ہے، وہ جو بندے کی میں پوری نا ڈیٹیل بتا رہا ہوں، جس نے کہا تھا نا اصل میں ان کو وہم ہو گیا کہ یہ کیا ہے، یہ نیک ہیں، تو یہ ہم میں سے کسی کو بھی وہم ہو سکتا ہے، خوب سمجھ لو، بڑا خطرناک بیماری ہے یہ۔
تو اس نے کہا کہ حضرت یہ غصہ ان کا اصل میں غصے کے مریض نہیں ہے, یہ ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا ہے کہ یہ کیا ہے, بہت نیک. تو جس دلیل کی بیس پہ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں نیک ہوں, اس دلیل کا رد کر دو. ان کو کوئی جا کے یہ بتا دے کہ لوگ جو آپ کے جوتے اٹھا رہے ہیں تو یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں, نیک ہیں. لوگ شف سرکار کے جتنے جوتے اٹھاتے ہیں نا, اتنے جوتے دنیا میں کسی کے نہیں اٹھائے گئے ہیں. لوگ آپ کو صبح شام ہدیہ دے رہے ہیں لا لا کے. اگر ہدیے کی بیس پہ کسی کو نیک سمجھنا ہے کہ اتنے لوگ لا کے ہدیے دے رہے ہیں, تو ایسی ایسی سرکاریں مارکیٹ میں موجود ہیں, ایسے ایسے جاہل پیر جو ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے, جن کو ہدیے کروڑوں اربوں کی شکل میں ملتے ہیں, دمبے ملتے ہیں, بکرے ملتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں, لوگ مجھ سے جناب میرے سامنے ایسے جھک کے بیٹھتے ہیں, میرے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں, تو پنڈتوں کے ہاتھ پاؤں بھی چومے جاتے ہیں. کتنے پنڈت ایسے ہیں جن کے لوگ آتے ہیں تو ہاتھ چومتے ہیں, ان کے سجدے کرتے ہیں. تو وہ دلیل کو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کمزور قرار دے دیں, تاکہ یہ جو اپنے بارے میں ان کو وہم ہو گیا ہے کہ میں نیک ہوں, یہ وہم کیا ہو جائے, ختم. جب وہم ختم ہو جائے گا, پھر اگر کوئی آ کے غلطی بتائے گا کہ آپ کی یہ غلطی ہے, تو اگلا سوچنے پر مجبور ہوگا کہ بھائی جب میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں نیک ہوں, اور میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں ہر چیز میں صحیح ہوں, تو بھائی جب میں کسی بھی چیز میں غلط ہو سکتا ہوں تو پھر میں سنوں تو صحیح نا. دیکھو اور آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ہمارے ایک جاننے والے, ان کے پیٹ کا کوئی مسئلہ تھا یا کیا مسئلہ تھا, ڈاکٹر کے پاس گئے. تو وہ ہوتا ہے نا, وہ جو مشین میں نہیں ڈالتے, بھین کر کے ایک بڑی سی مشین میں ڈالتے ہیں یار, MRI, وہ جیسے لگتا خبر میں جا رہا ہے بندہ. ہاں, سٹی اسکینس. ان کا سٹی اسکین ہوا. بعض دفعہ سٹی اسکین میں ہوتا ہی ہے کہ ڈاکٹر جو بیماری دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک نکلی ہوتی ہے, کچھ اور نکل آتا ہے. صحیح ہے نا, کیا نکل آتا ہے, کچھ اور. ایک اور رشتہ دار کا میں بتا رہا تھا, انہوں نے جب وہ MRI کروایا نا, سٹی اسکین کروایا, تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی میدا ویدا تو سب سیٹ ہے, آپ کے تو گردے میں ایک وہ بن رہی ہے, رسولی بن رہی ہے, گٹھلی بن رہی ہے. حالانکہ ان کو کڈنی کا پین کبھی بھی نہیں ہوا, کوئی پیشاب میں پرابلم نہیں, کچھ بھی نہیں, فٹ فاٹ بالکل. تو اس کا ٹیسٹ کروائیں, ٹیسٹ کروایا تو وہ کینسر نکلا. ڈاکٹر نے کہا آپ بہت خوش قسمت ہو جو ابتدائی مرحلے میں یہ ٹریس ہو گیا ہے. تو آپریٹ ہوا, وہ جو ہوتا ہے کیمو تھراپی اور ایک اور تھراپی ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ریڈیو تھراپی, کیمو تھراپی وغیرہ ہو گیا. الحمدللہ آج فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. وہ انہوں نے کہا تھی بہت معمولی سی تھی. تو بڑے خوش جب بھی میں ان سے ملتا ہوں نا, ہمارے ریلیٹیو میں کہتا ہوں بھائی اللہ نے آپ کو زندگی دی. کہہ رہے ہیں یار دیکھو نہ کوئی پین تھا, کچھ بھی نہیں تھا, اگر یہ پالتے رہتے ہم تو پھر ایک وقت میں جا کے تھوڑی پھر علاج ہوتا ہے, اور پھر ان کی ایج بھی زیادہ ہے, اس عمر میں تو یہ کیمو تھراپی وغیرہ ویسے ہی آدمی کو مار دیتی ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ڈاکٹر نے جب ان کو کہا کہ آپ کے گردے میں ایک تھوڑی سی رسولی ہے, کچھ کینسر کا خطرہ ہے, آپ ٹیسٹ کروائیں, وہ کہتے ہیں نہیں, میں بالکل کیا ہوں, ٹھیک. کیونکہ ٹھیک آدمی کی علامت یہ ہے کہ دوڑ سکتا ہے, میں دوڑ سکتا ہوں. ٹھیک آدمی کی علامت یہ جو کھائے اس کو ہضم ہوگا, میں جو کھاتا ہوں مجھے ہضم ہوتا ہے. ٹھیک آدمی کی علامت یہ ہے کہ بھائی جو ہے میں صحیح سن سکتا ہوں, میں صحیح دیکھ سکتا ہوں, وہ جاب بھی کرتے ہیں, میں جاتا ہوں شام کو واپس آتا ہوں, ٹائم پہ مجھے نیند آتی ہے, ٹائم پہ میری آنکھ کھلتی ہے, صحیح پراپر پیاس لگتی ہے, صحیح پراپر بھوک لگتی ہے, تو میں کوئی میڈیسن بھی نہیں لے رہا. تو ٹھیک انسان کی ساری علامتیں چونکہ مجھ میں پائی جاتی ہیں, اس کا مطلب میں کیا ہوں, ٹھیک, لہذا میں یہ ٹیسٹ نہیں کراؤں. تو ایسے موقع پہ کوئی عقل مند کیا کہتا کہ جناب ٹھیک انسان کی جو علامتیں آپ نے بتائی ہیں یہ صرف ظاہری علامتیں ہیں, یہ ٹھیک ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ دلیل نہیں ہے ٹھیک ہونے کی, جس کو آپ دلیل سمجھ رہے ہو. آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ جو بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, سو رہا ہے, جاگ رہا ہے, یہ ٹھیک ہے. نہ نہ, بعض بیماریاں اندر ہی اندر جنم لے رہی ہوتی ہیں, انسان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا. تو یہ دلیل ہی غلط ہے اور واقعی غلط ہے. کینسر بعض دفعہ ایسے اندر پیدا ہو رہا تھا, آپ فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں, آپ کو پتا آخری اسٹیج میں جا کے پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ تو انا للہ ہونے والا ہے آپ کا. اب آپ ڈر نہ جائیں کہ آپ سب کے گردوں میں بھی کہیں رسولی نہ ہو. جب اللہ مارنے پر آئے گا میرے بھائی, پھر کس چیزوں کے ٹیسٹ کرواؤ گے آپ. ایک کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں, میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب باڈی میں کینسر کا پتہ شروع میں ہی چل سکتا ہے. انہوں نے کہا چند کینسر ایسے ہیں جن کا شروع میں پتہ چل سکتا ہے, جیسے میدے کا جو بڑی آنت کا کینسر ہے نا, وہ ٹیسٹ سے شروع میں ہی پتہ چل جائے گا. تو احتیاطاً 50 سال کے بعد وہ کروا لینا چاہیے ہر ایک کو. باہر دنیا میں تو لازمی کرواتے ہیں. گوروں میں جس کی ایج بھی 50 سال کی ہوتی ہے نا, وہ لازمی بڑی آنت کا کینسر کرواتے ہیں, کیونکہ بڑی آنت کا کینسر 50 سال کے بعد اس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو شروع میں ہی وہ ٹریس ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے. لیکن کینسر کی تمام قسمیں ایسی نہیں ہیں. ہمارے ایک ریلیٹیو نے ڈاکٹر کے مشورے پر کروایا 50 سال کے بعد, تو نکل آیا, علاج ہو گیا, بچ گئے الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ 50 سال کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہر ایک کو بڑی آنت کا یہ قبض سے ہوتا ہے زیادہ تر. تو جوان جب تک انسان ہوتا ہے نا, قبض بہت ساری چیزیں جھیل رہا ہوتا ہے. 50 سال کے بعد قبض وغیرہ زخم کرتے ہیں, وہ زخم بگڑتا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا, کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی اس کی. لیکن میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ اور کون کون سے, انہوں نے کہا نہیں پتہ چلتا بھائی, کوئی پتہ نہیں چلتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اللہ سے کوئی بھی لڑ نہیں سکتا. میں نے کہا گردے کا فلانا کا, انہوں نے کہا بھائی کس کس کا کروائے گا, اتنی قسموں کے کینسر ہیں, یہ تھوڑی کہ سارے ٹیسٹ ہی کرواتا رہے گا بیٹھ کے, اور پھر آج کلیئر آیا, ہو سکتا ہے کل ہو جائے, ہو سکتا ہے پرسوں ہو جائے,
تو انہوں نے کہا جن چیزوں کا یقینی پتہ چل سکتا ہے وہ بڑی آنکھ کا کینسر ہے, اس کے علاوہ نہیں پتہ چل سکتا. اس میں اللہ پہ توکل ہی ہے بس. اپنی عام صحت آدمی ٹھیک رکھنے کی کوشش کرے تو چانسز کم ہو جاتے ہیں, رہتے ہیں, ختم نہیں ہوتے. تو خیر, اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر وہ یہ مانتے, وہ مانتے ہی نہیں, وہ کسی قیمت پہ یہ قبول ہی نہیں کرتے کہ بھائی میں بیمار ہو ہی نہیں سکتا, تو علاج ہوتا ان کا. تو انسان کے اندر جو سب سے بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے نا, وہ یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں. سارے مسئلے یہاں سے کھڑے ہوتے ہیں. سیاسی لوگوں میں بھی اپنے سیاسی لیڈر کو غلط مان نہیں سکتے, اس کی کسی غلطی کو غلط ہی نہیں مان سکتے. جب آپ نے فرض کر لیا کہ میں بھی ٹھیک ہوں, میرا سیاسی لیڈر بھی ٹھیک ہے, فلاں بھی ٹھیک ہے, فلاں بھی ٹھیک ہے, تو بھائی پھر تو جب آپ اس کے اگینسٹ سنیں گے تو آپ کے منہ سے جھاگ نکلے گا, آپ کو غصہ آئے گا, آپ کی آنکھوں میں سرخی پیدا ہوگی. تو یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے کہ آپ نے غیر دلیل کو دلیل سمجھنا شروع کر دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہم بھی یہی کرتے ہیں, ہماری کوئی تعریفیں کر دیتا ہے آ کے, لوگ اچھا کہنا شروع کر دیتے ہیں, تو ہم اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم باقی کیا ہیں, اچھے. ہمارے حضرت اس پہ ایک زبردست واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی جو تھا گاؤں میں کہیں ملازمت کے لیے دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا, تو کسی نے اس کو آ کے بتایا کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے اور تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا یار میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی ہے؟ اگنور کر دیا اس کی بات کو. وہ چلا گیا. دوسرا بندہ آیا, کہنے لگا یار تو یہاں مصروف ہے کام کاج میں, اور تیری بیوی کیا ہو گئی ہے؟ بیوہ ہو گئی ہے, گھر میں رونا دھونا چل رہا ہے. پہلے کو تو بہت سختی سے اس نے منع کیا تھا نا کہ تو پاگل ہے, مجھے بیوقوف سمجھا. دوسرے کو تھوڑا نرم لہجے میں, یار بھائی میری بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے, میں کیا ہوں, میں زندہ ہوں. تیسرا بندہ آیا, ابے تو یہاں کام کاج میں مشغول ہے, تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, اس نے رونا دھونا لگایا ہوا ہے, پورا محلہ گھر میں جمع ہوا ہے, تمبو لگا ہوا ہے. تو پھر جواب میں کہتا ہے اب تھوڑا لہجہ اور کیا ہو گیا, یہ ہے انسان پہ ماحول کا اثر ہے. یہ باتیں سنتا ہے نا, یہ تو اپنے اگینسٹ سن رہا ہے. اگر اپنے فیور میں سنے گا تو دوسری دفعہ میں ہی متاثر ہو جاتا ہے. اپنے فیور میں سنے گا نا تو دوسری دفعہ میں متاثر ہو جاتا ہے. تو جب اس کو تیسری دفعہ کا, چوتھی دفعہ کا, آہستہ آہستہ نا نرمی آ رہی ہے. 10واں یا 15واں آدمی نے جب آ کے کہا نا تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, اس نے سارا سامان لپیٹا اور گھر بھاگتا ہوا جا رہا ہے. وہ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ابے میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. بھائی میری بیوی کیا ہو گئی ہے؟ میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. اس کے آنسو پوچھنے میں نے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابے تیرا پاگل ہے, تو زندہ ہے. کہہ رہا بھائی اتنے سارے لوگ بول رہے ہیں یار, میں بھی پہلے یہ سمجھ رہا تھا کہ بیوہ نہیں ہوئی ہے, لیکن اصل بات کیا ہے, بیوہ ہو گئی. اب دیکھو اس کے اگینسٹ, اس کے خلاف جب خبر ہے اس پہ انسان کو یقین آ جاتا ہے, تو انسان نیچرلی اپنی تعریف سننے کا بھوکا ہوتا ہے. جب انسان کو اس کی تعریف کی جائے نا تو 100% غلط تعریف بھی اس پہ اثر کرتی, اور وہ ماننے لگتا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ تو ہے. اب وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں نماز پڑھ نہیں رہا ہوں, میں یہ فالٹ ہے میرے اندر, جو ان کو خود پتا ہے, پھر بھی اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں, نیک, کیونکہ پبلک کیا کہہ رہی ہے, ان کو نیک کہہ رہی ہے. تو یہ پوری ڈیٹیل میں نے اس لیے بتائی آپ کے سامنے کہ انہی باتوں کی وجہ سے نا شریعت نے منع کیا ہے کہ کسی کے منہ پہ اس کی تعریف نہ کرو, کیونکہ بہت کم لوگوں میں حوصلہ ہوتا ہے اپنی تعریف سننے کا. بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی تعریف سن کے بھی بگڑتے نہیں ہیں, کیونکہ ان کو اپنی خامیوں پہ نظر ہوتی ہے. اپنی تعریف سے ان کو صرف موٹیویشن ملتی ہے, لیکن خامیاں بھی ان کے سامنے ہوتی ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے وہ اپنی اوقات سے آگے نہیں جاتے. وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کسی کے منہ پہ اس کی تعریف نہ کی جائے, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے منہ پہ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہیں. کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان تعریف کیے بغیر رہتا نہیں ہے, عام اصولوں سے ہٹ جاتا ہے. یار یہ تو خاندانی ہو گیا بھائی, اس میں سامنے والے کو موٹیویشن بھی چاہیے ہوتی ہے, اس کے بگڑنے کا اندیشہ نہیں ہوتا, بلکہ جب آپ اس کے منہ پہ اس کی تعریف کرتے ہیں اس کو حوصلہ ملتا ہے, کیونکہ لوگ ان تعریفوں پہ اس کو حوصلہ دلا نہیں رہے ہوتے, ان خوبیوں پہ اس کو موٹیویشن مل نہیں رہی ہوتی کہیں سے, بلکہ الٹا لوگ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. بعض خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندے کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے, کیوں ساری دنیا اس کی مخالفت کر رہی ہوتی ہے. تو اب جو حمایتی لوگ ہیں وہ بھی تعریف نہیں کریں گے تو وہ تو بیچارہ ٹھٹر جائے گا نا, وہ تو پھر معاشرے سے لڑ نہیں سکے گا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے جب دوسری شادی کی تحریک چلائی نا تو اتنی برائیاں اتنی جب میں نے کی تو اتنا ہر ایک حوصلہ شکنی, تو مجھے یاد ہے 100 آدمی حوصلہ شکنی کرتے تھے کہ تم نے کیا کیا ہے. ایسے موقع پر اگر ایک آ کے تھپکی دیتا تھا نا کہ ماشاءاللہ اچھا کام کیا, میرا دل چاہتا تھا اسے گلے لگا کے پھوٹ کے روؤں میں. سمجھ رہے ہو؟ اب وہ بھی تو تعریف کر رہے ہیں نا, بڑا خاندانی کام کیا, لیکن اس تعریف سے مجھے نقصان نہیں ہو رہا بلکہ کیا مل رہا ہے, حوصلہ, کیونکہ ساری دنیا کیا کر رہی ہے, مخالفت. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں, بچوں میں بھی بعض کام ایسے ہوتے ہیں, ان پہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ان کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, اور ہمارا اور آپ کا کسی کے منہ پہ تعریف کرنا الگ ہے. پیغمبر سید الانبیاء کسی کے منہ پہ اس کی تعریف کرے, اس کا مطلب آپ نے مہر لگا دی ہے, اسٹیمپ لگا دی ہے بھائی, اب تو یعنی کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی. تو ایسے موقع پہ تو بگڑنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ کوئی بزرگ میری تعریف کر دیں اور ایک عام آدمی میری تعریف کرے
عام آدمی کی تعریف کو میں ہلکا بیان کروں گا، بھائی فلاں نے میرے بارے میں کہا ہے مفتی صاحب زبردست، لیکن کوئی بڑا آدمی کر دے تو میں تو سارا دن ابے وہ بھائی پتہ ہے انہوں نے میرے بارے میں یہ رپورٹ پیش کی ہے، انہوں نے کہا ہے، ویسے میں ہوں، میں پھر توازن بھی کر رہا ہوتا ہے انسان نا، میں ہوں تو حقیر فقیر، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ بہت نیک ہے. یہ بھی تعریف کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ میں تو خاکسار، میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن اتفاق سے بس حضرت جی نے فرما دیا کہ بہت نیک ہے. مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں میرے بارے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ان کی تعریف کی اور کیا فرمایا، اور الفاظ نبوت کیسے زبردست بلاغت والے. ان فیک خصلتین، تمہارے اندر دو خصلتیں، دو عادتیں ہیں. ان یقینی، ان یہ تاکید کے لیے آتا ہے. دیکھو تعریف کے بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں. کسی کے اندر دو اچھی صفات ہیں، بہادر ہے، سخی ہے، آپ جا کے بولو گے یار تم بہادر بھی ہو، سخی ہو، ویل ڈن، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا، بہت اچھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کو بھی انتہا تک پہنچایا. فرمایا تمہارے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں، یحبہم اللہ ورسولہ، جو اللہ کو بھی بہت پسند ہیں اور اللہ کے رسول کو بھی بہت پسند ہے، یعنی مجھے بھی بہت پسند ہے وہ. تو اس کا مطلب واقعی وہ بہت ہی اچھی چیزیں ہیں، بہت زیادہ اچھی چیزیں ہیں. تو یہ کیوں نبی بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ان چیزوں سے دستبردار مت ہونا. عام طور پہ لوگوں کو یہ دو چیزیں پسند نہیں ہوتی ہیں. کیوں؟ یہ دونوں چیزیں خصلتیں جلد بازی کے خلاف ہیں، اور پبلک کو جلد بازی پسند ہوتی ہے، افراتفری پسند ہوتی ہے، ہلڑ بازی پسند ہوتی ہے، فوراً فیصلے کرو، فوراً، یہ سٹائل ہوتا ہے پبلک کا. وہ کیا خصلتیں آپ نے فرمایا؟ الحلم والاناہ. حلم کہتے ہیں بردباری، برداشت، ایک دم ایکسائٹڈ نہیں ہو جاتے، ایک دم جذباتی نہیں ہو جاتے، بردباری. ہماری عادت کیا ہے؟ کوئی بھی کوئی شخص آ کے بات کرے گا، ایک دم ہماری رگیں، ہماری رائے کے خلاف جائے گا نا، تو ایک دم ہماری رگیں پھولنا شروع. گستاخیوں کے فتوے تو پاکستان میں ہول سیل کے حساب سے لگ رہے ہیں. کچھ دن پہلے مجھے کسی نے کہا کہ بھائی اللہ کا نام اس گلاس پہ لکھا ہوا ہے. اللہ نہیں لکھا ہوا تھا، جیسے اللہ کے صفاتی نام ہے نا، جیسے اللہ کے صفاتی ناموں میں حلیم بھی ہے اور کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ کمپنی نے نا، کمپنی کا نام فرض کرو الغفار کمپنی تھا، فرض کر لو، تو یہ تو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، یہ گلاس نیچے گرے گا، پاؤں میں آئے گا، اس سے بے ادبی ہوگی، آپ اس کے خلاف بیان دیں. میں نے کہا خدا کا واسطہ، اللہ کا واسطہ معاف کر دو یار، کیوں اسلام کا مذاق اڑوا رہے ہو اتنا لمبا. اب میں فوراً ان کی بات سن کے جذباتی ہو جاتا، یار الغفار تو کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام. اور غفار کمپنی بالفرض ہوتی اس کی ایسی کی تیسی کر دیتا. اس کے سائیڈ افیکٹ کتنے ہونے تھے بھائی؟ اگر غفار کمپنی کا گلاس زمین پہ گرنے سے اللہ کے نام کی بے ادبی ہو رہی ہے، تو غفار صاحب کو تو تھپڑ مارنا اسلام میں حرام ہو گیا. پھر جو سچی مچی کا غفار ہے اس کو تو گالی دینا، وہ جو مرضی کرتا پھر آپ نے کہنا نہیں غفار بہت نیک ہے. وہ الو کا پٹھا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ غفار کس کا نام ہے؟ اور غفار کو آپ نے بول دیا الو کا پٹھا، وہ کہے گا یہیں کہیں آپ نے لکھ دیا بھائی غفار تو 2 نمبر ہے. اس نے توہین کا کیس بنا دیا، بھائی غفار اللہ کا نام ہے اور اس نے کہا غفار کیا ہے؟ 2 نمبر. تو ہم کیا تعویل کریں گے؟ بھائی اللہ کو نہیں کہا، یہ جو بندہ ہے نا غفار اس کو بولا ہے. تو کمپنی بھی بولے گی ہم نے اللہ کے نام کو نہیں گرایا، جو کمپنی کا نام ہے وہ زمین پہ آ رہا ہے، وہ زمین پہ آ رہا ہے. الکریم بیکری کچھ بھی لکھا ہوا ہے. اب میں آ کے کہہ رہا ہوں الکریم والوں نے فراڈ کی، میں نہیں کہہ رہا یہ فراڈ، ایسا نہ ہو کہ کلپ نکلا دے یار الکریم کی گستاخی. یہ گستاخی کے جو پیک پہ پہنچے ہوئے ہیں نا، جنونی، مذہبی جنونی، یہ آپ کو صرف پاکستان میں ملے گی. یہ جنون دنیا میں کہیں بھی یہ جنون نہیں ہے. بات پہ ذرا سی بات پہ کچھ بھی نکال کے گستاخی. تو یہ حلم نہیں ہے. حلم کا مطلب بردباری کے اس کے 20 پہلوؤں سے. بھائی اس پہ غور کرو کہ اس کے کیا سائیڈ افیکٹ ہوں گے. لوگوں کا نام بھی محمد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں نے کہا اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو. میں نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. انہوں نے کہا نہیں، اگر کوئی شخص یہ کہے گا محمد جو ہے نا یہ کوئی کبھی الٹا کام کرے گی اور کہ محمد ایسا ہے تو یہ تو نبی کی گستاخی ہو. میں نے کہا بھائی جان وہ ہمارے پیغمبر کو نہیں کہہ رہا، وہ تیرے بچے کو کہہ رہا ہوگا. وہ موسیٰ نام ہوتا ہے لوگوں کا نہیں ہوتا. تو اگر وہ غلط کریں گے، موسیٰ کو، جو موسیٰ نام کے لوگ ہوتے ہیں پھانسی کی سزائیں بھی سنائی گئی ہیں بہت سے لوگوں کو. اب جج نے کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے، یہ والا موسیٰ جو انڈا موڑ پہ رہتا ہے، عدالت پھانسی پہ لٹکنے کا حکم دیتی ہے. آپ نے کہا موسیٰ، یہ تو توہین ہو گئی موسیٰ. تو جیسے نام کو جب کسی کا نام پڑ جائے تو یہ اس کا نام ہے، اس موقع پہ یہ اللہ کا نام نہیں ہے. ایسے ہی کمپنی پہ اگر اللہ کے صفاتی نام میں سے کوئی نام لکھا ہوا ہے اور اللہ کے نام کی حیثیت سے نہیں لکھا، وہ کمپنی کے نام کی حیثیت سے لکھا ہے یا کسی بندے کے نام کی حیثیت سے لکھا ہے، تو بھائی اس کے وہ احکام نہیں ہوں گے جو کس کے ہیں؟ اللہ کے احکام ہیں. کتنے لوگوں پہ اس طرح توہین کے کیس ہوئے ہیں کہ اسٹیکر پہ کچھ لکھا ہوا تھا، کچھ بھی لکھا ہوا تھا نا، وہ آپ نے کسی کے گھر پہ باہر جا کے اسٹیکر لگا دیا، پمفلٹ لگا دیا، اس کا نیا کلر ہوا ہے، اس نے دیکھا میرے مکان کی ایسی کی تیسی ہو گئی، اس نے جا کے وہ پمفلٹ پھاڑ، اس نے تھوڑی پڑھتا کہ اس کو اندر کیا لکھا ہوا ہے. وہ کہیں نیچے گرا ہے، کہیں پانی میں، اس پہ کہیں نبی کا نام لکھا ہوا تھا تو کیس کر دیا اس کو کہ توہین رسالت کا. اور کیس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے ایسے موقع پہ؟ ایس ایچ او بھی ایف آئی آر کاٹنے پر مجبور ہے. اس کو پتا ہے میں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی تو یہ کٹے نہ کٹے میں پہلے کٹوں گا. یہ اوریجنل واقعات بتا رہا ہوں آپ کو میں. ایس ایچ او ایف آئی آر کاٹنے پر مجبور.
وہ بندہ جس نے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا احترام کیا, ساری زندگی وہ ناموس رسالت پہ ڈٹا رہا, وہی توہین رسالت کے کیس میں کہاں جا رہا ہوتا ہے؟ جیل کے اندر جا رہا ہوتا ہے. ایسا جو ایف آئی آر کاٹے گا لازمی, پھر کیس جائے گا جج کے پاس. تو جب جج کے پاس کیس جاتا ہے نا, باہر اتنا کراؤڈ عدالت کے باہر کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ پروپیگنڈا کر کے نا لوگوں کو کہ اس نے توہین کیا, دیکھو اللہ کے نام کو زمین پہ, اللہ کے نبی کے نام کو اس نے زمین پہ ڈالا. اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی, دور دور کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا اس بیچارے کا. وہ صرف اس بیس پہ اس نے پمفلٹ پھاڑا کہ میری دیوار کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, خراب کر رہے ہیں. تو جب جج کے پاس کیس جائے گا تو جج کو پتا ہے کہ میں نے اگر اس کیس میں اس کو بری قرار دے دیا تو لوگ اس کو بھول جائیں گے, یہ سارا مجمع کس پہ چڑھے گا؟ میرے اوپر. دو بے گناہ لوگوں کو نا اس طرح جیل کے, جو یہ تو میں نے براہ راست وکیل سے سنا ہے, یہ وکیل کا نام میں ہائی لائٹ نہیں کر سکتا. وکیل کہہ رہا ہے, جو مجرم کا وکیل ہے نا, جو مجرم نہیں تھا یعنی جس پہ الزام لگا تھا, اس کا وکیل کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ میرا جو موکل ہے وہ بے گناہ ہے, لیکن میں نے اپنی گردن بچانے کے لیے اس کو جیل بھجوا دیا, کیونکہ باہر اتنا کراؤڈ نا کورٹ کے باہر, لوگ کہہ رہے ہیں اگر یہ بچ گیا نا تو تجھے نہیں چھوڑیں گے, ہم وکیل کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ حلم بردباری ہے؟ بولو, یہ من حیث القوم اجلت بازی ہے. وہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ ان الانسان خلق ہلوعا, جلد باز ہے, تو قوم بھی جلد باز, اور انفرادی طور پر بھی ہم کیا ہیں؟ جلد باز. کوئی نہیں دیکھ رہے, کوئی سینس استعمال نہیں کر رہے, اور اسی جلد بازی پہ لیبل کیا لگا ہوا ہے؟ عشق رسول کا. یہ اور بڑا جرم کہ جو غلط کام کر رہے ہو آپ. ہمارے نبی کیا جلد باز تھے؟ اگر جلد باز ہوتے تو صلح حدیبیہ میں کافروں کی شرائط مانتے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ تھا کہ ابھی کافروں کی شرائط ماننے میں وقتی نقصان ہے ہمارا, فیوچر کس کو, فیوچر میں فیور اس کا کس کو ملے گا؟ ہمیں ملے گا. کوئی بات نہیں, دب کے ان کی شرائط قبول کر لی آپ نے. دبنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر دب, ظاہری طور پر تو ایسا لگ رہا تھا کہ صحابہ دب کے شرائط قبول کر رہے ہیں, لیکن انجام کس کے حق میں بہتر ہونے والا تھا؟ مسلمانوں کے حق میں. تو کئی بے گناہ لوگ اس چکر میں اندر پھنسے ہوئے ہیں, جو داڑیاں ہیں ان کی, نماز پڑھتے تھے, لیکن کسی نے بھی اپنی ٹھڑک نکالنی ہو. آپ یار ابھی کا اس ہفتے کا واقعہ بتاؤں میں, 3-4 دن پہلے ٹریفک پولیس والا آیا وردی میں, یہی صحن کی بات ہے, اسی مسجد میں, کہتا ہے میرے بھائی کو توہین رسالت کے کیس میں اندر کر دیا ہے. رو رہا تھا وہ, کہہ رہا ہے اس سے خدا کی قسم توہین نہیں کی ہے اس نے, ذو معنی الفاظ اس کی زبان سے نکلے ہیں, کسی نے اپنی دشمنی نکالی, وہ معافیاں مانگ رہا ہے, چیخ رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں نبی کا گستاخ نہیں ہوں. بھائی ہر آدمی کو بولنا نہیں آتا کہ کس وقت کیا بولنا ہے. کہہ رہے اس کو اٹھا کے اندر کر دیا, کسی پنجاب کے کسی گاؤں کا کیس بتا رہا, ابھی اسی ہفتے کی بات ہے. یہی آیا ٹریفک کو, وردی میں ہی تھا نا, ایسا بوکھلایا ہوا. میں نے کہا کہ میں قانونی طور پر جو مجھ سے ہو سکا میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. وکیلوں کا بتا دیا اس کو, یہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. تو ایک ہو تو آدمی کرے بھی نا اس کی مدد, ایک ہو تو آدمی اس کی مدد کرے. تو ہر جگہ آپ نے جس سے ٹھڑک نکالنی ہے کچھ بھی لگا دو. تو قومی سطح پہ بھی حلم کسے کہتے ہیں؟ بردباری, برداشت. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگوں کو اجازت دے دو کہ نبی کی توہین کریں, نا 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 بھائی, توہین کا دعویٰ کرنے میں آپ جلد بازی مت کریں. اگلے کو ایکسپلینیشن کا موقع دیں, آپ اس کو موقع تو دیں کہ کیا بولنا چاہ رہا تھا, منہ سے کیا نکل گیا. ہمیں حدیث میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک شخص کلمہ کفر نہیں بولنا چاہ رہا تھا, منہ سے کلمہ کفر نکلا, لیکن اس کو مہلت دی گئی ہے. حدیث میں اس کی مثالیں ہیں. ایک مثال تو اس وقت فوری طور پہ میرے ذہن میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص کا جانور گم ہو گیا. مثال دی نبی نے نا کہ ایک شخص جو ہے, اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ جیسے کوئی شخص ریگستان میں ہو, اس کا اونٹ اور ساز و سامان گم ہو جائے اور وہ موت کے انتظار میں لیٹ جائے, اور آنکھ لگ گئے اسی اسنا میں. جب آنکھ کھلی ہے تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ اور سب کچھ اس کے سامنے, تو کتنا خوش ہوگا نا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. اس حدیث میں آخر میں ہے کہ وہ بندہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. ٹھیک ہے, یہ کلمہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے نہیں یہ بات فرمائی کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. آپ نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح, اتنا خوش ہوا تھا کہ خوشی میں اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں. یہاں لوگ کہتے ہیں اس کو پتا ہونا چاہیے میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں. بھائی بعض دفعہ نہیں پتا ہوتا انسان کو کہ میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں. اس کو جلد بازی میں کوئی بات ہوئی اس کو موقع تو دو. اور یہ لوگ خود جب ان کی زبانیں لڑکھڑاتی ہیں نا پھر چوڑے میں آتے ہیں. جو دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہی ان کے ساتھ ہوتا ہے, وہی ان کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اخطأ من شدت الفرح, نبی نے یہ جاگتی حالت میں اس نے کیا. یہ نبی جو مثال دے رہے ہیں نا جاگتی حالت کی, اسی طرح ہم کہتے ہیں جو اشرف علی رسول اللہ والا کلمہ پڑھانے کا جو منجن آج کل جہلم والی سرکار نکال رہی ہے نا, وہاں بھی ہے کہ اس کو خواب میں آیا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. تو انجینئر کہتا ہے کہ جاگتی حالت میں بھی, واقعی جاگتی حالت میں بھی اس نے پڑھا ہے. لیکن کیسے پڑھا ہے؟ کہہ رہے میری خواب سے آنکھ کھلی ہے تو میری زبان پہ غیر اختیاری طور پہ یہ کلمہ آ رہا ہو, کیونکہ خواب میں یہ دیکھ رہا ہے نا
تو جاگتی حالت میں بھی یہ کلمہ اس کی زبان سے جاری ہوا اور گھبرا رہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس کا مطلب وہ جان بوجھ کر یہ کلمہ زبان سے نہیں دہرا رہا تھا. تو بھائی جب ایک چیز اختیار میں نہیں ہے تو اس پہ نہ فتوے لگتے ہیں نہ اس کو برا کہا جاتا ہے, بلکہ اس کی تعویل کی جاتی ہے. جیسے یہ جو شخص تھا جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے, اس نے تو اشرف علی رسول اللہ والے کلمے سے بھی زیادہ بڑا جرم کیا تھا. اس نے تو کہا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. یہ تو اور کیونکہ ختم نبوت کا انکار بھی جرم ہے, لیکن اللہ کو اپنا بندہ کہہ دیتے نا, اس سے بڑا جرم تو دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. اور جاگتی حالت میں کہے ہیں, لیکن آپ نے کیا فرمایا, خوشی کی شدت میں کیا ہو گیا, زبان سے یہ الفاظ. کیا مطلب, اختیار سے نہیں. تو جس شخص نے جاگتی حالت میں اشرفی رسول اللہ پڑھا ہے نا, اس کے آپ پورا پیج پڑھیں اس کی سوانے کا, وہ کہہ رہا ہے میں نے جان کر یہ کلمے نہیں پڑھے ہیں, غیر اختیاری میری زبان سے جاری ہوا ہے. کیونکہ جو آدمی خواب میں جو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے وہی کیا آ جاتی ہے اس کی زبان پہ, اور گھبرا بھی رہا ہے. اگر اپنے اختیار سے اس نے پڑھا ہوتا تو گھبراتا کیوں, وہ آ کے ان کو بتاتا کیوں کہ حضرت یہ کیا ہوا میرے ساتھ, انہوں نے اس کی تعویل کی. لیکن انجینئر علی مرزا کو 4 سال سے ہم یہ بات سمجھا رہے ہیں اور اس کمبخت کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے, لیکن رجوع نہیں کر رہا کیونکہ انتہائی ڈھیٹ آدمی ہے. ڈھیٹ نہیں, بے شرم آدمی ہے, انتہائی بے شرم انسان ہے. اور ایک مولوی صاحب ہیں پنجاب کے, میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا, انہوں نے انجینئر کی وہ کلپ چلائے ہیں کہ جب اس کے بابے سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں تو کیسی تعویلات کر رہا ہے. اس کے بابے سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں جن کو اپنا بابا مانتا ہے, تو پھر دیکھو کیسا گھماتا ہے بات کو. تو اس میں انشاءاللہ بھی کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, یہ تو پھر بیچ میں بات آ گئی. تو خیر, تو اب کیا ہے, الحلم والانا جو ہے نا, حلم کسے کہتے ہیں, بردباری. تو قوم میں بردباری بولو نہیں ہے, اور کوئی بات نہیں بردباری نہ ہوتی, آپ اس بردباری نہ ہونے پر مذہب کا لیبل لگا کے اور بڑا جرم کر رہے. دیکھو کتنے لوگ چرس پیتے ہیں, کیا اسلام میں چرس ہے, نہیں ہے, لیکن چرسی اس پہ اسلام کا لیبل نہیں لگاتے. لیکن اگر کوئی چرسی اسلام کا لیبل لگا کے چرس پینا شروع کر دے کہ یہ عین اسلام ہے, تو پھر چھوٹا مجرم ہوگا یا بہت بڑا مجرم ہوگا, بہت بڑا مجرم. تو اسی طرح اسلام میں حلم ہے, بردباری ہے, جلد بازی اسلام میں نہیں ہے, ہلڑ بازی اسلام میں نہیں ہے, جلدی میں کسی پہ فتویٰ لگا دینا, گستاخ قرار دے دینا فوری, یہ اسلام میں نہیں ہے. تو لیکن اگر آپ جلد بازی سے کام لیں تو حلم جس کی اسلام میں تعریفیں ہیں, اور جلد بازی جس کو اسلام برا عمل قرار دیتا ہے, آپ اگر جلد باز ہو بھائی, لیکن اگر آپ اس پہ عشق رسول کا اور ناموس رسالت کا لیبل لگا دیتے ہو, پھر یہ چھوٹا جرم نہیں ہے, یہ پھر کیا ہے, بڑا جرم ہے یہ. اور قتل انسانی اور عمر قید, یہ تو بہت بڑی سزائیں ہیں, اس پہ تو بہت سخت معیار ہونا چاہیے کسی کو سزا دینے کا. اسلام میں نا حدود ذرا سے شبہے سے ساقط ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو. یہ جو گستاخ کی سزا ہے نا اسلامی پاکستان کے قانون میں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ بطور حد سزا دی جائے گی, بطور حد. اور حد کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے, جب تک جرم یقینی 100% بالکل بے غبار طریقے سے ثابت نہیں ہوتا, اس وقت تک سزا نہیں دی جا سکتی. اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں, کیونکہ یہ جو قرآن میں نے آیت پڑھی ہے نا, یہ جب تک میں مثالیں نہیں دوں گا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم اس آیت کا اپنی سوسائٹی میں کیسے انکار کر رہے ہیں. آیت میں نے کیا پڑھی تھی, ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز ہے. تو اللہ برائی کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ جلد بازی کو چھوڑو تم. تو میں اس کی مثالیں جب تک نہیں دوں گا, لوگ مجھ پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں مصعب آیت لے کے چلے اور مثالیں توہین رسالت کی اور ناموس رسالت کی اور فلانے کی اور ڈمکانے کی, درس تو ہو نہیں رہا. اور بھائی اس آیت کو بیان کرنے کا کیا فائدہ جس کو آپ سوسائٹی پہ اس کا امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہے, آپ بتا ہی نہیں رہے سوسائٹی کو کہ کیسے ہم اس آیت کی دھجیاں اڑاتے ہیں. یہ تو پھر وہی خطبہ ہو گیا جو عرب ملکوں میں ہوتا ہے کہ لا کے پکڑا دیا اور خبرنامے کی طرح بیان کر دیا. سب عرب ملکوں میں نہیں ہوتا, بہت سارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ آپ کو حکومت ایک پکڑا دیتی ہے, بس یہ آیتیں پڑھیں, ترجمہ کریں, پتلی گلی سے نکلیں آپ. اس سے کیا لوگوں کو فائدہ ہوگا. اصل تو یہی ہے نا اس آیت کے, جو ہماری سوسائٹی میں کس طرح سے قرآن کے ان احکام کی دھجیاں. قرآن تو آپ کو اخلاقیات بہت زبردست سکھاتا ہے. ہم تو قرآن کے صرف نماز روزے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اخلاقیات کا پورا باب, معاملات کا پورا باب, نکاح طلاق کے حکام اور خرید و فروخت کے حکام, اور کیا کیا انسان کے اندر اخلاقی صفات ہونی چاہیے, یہ تو پورا قرآن کا ایک بہترین چیپٹر ہے. یہ اگر مذہبی لوگوں میں ہی نہیں ہوگا تو بھی بہت برا ہے, اور مذہبی لوگوں میں نہ ہو اور اس نہ ہونے پہ لیبل لگا دیں اسلام کا, پھر تو بہت ہی زیادہ برا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, بہت مشکل ہے میرے بھائی, بہت مشکل. وہی ہو گیا گلاس پہ الغفار لکھا ہوا ہے, ان کا نام کچھ اور تھا, لیکن وہ نیٹ کے صاحب مجھے کہہ رہے ہیں صاحب اس کے خلاف بیان دیں, الغفار کمپنی کا نام کچھ اور تھا, لیکن اصل کمپنی کا نام نہیں لینا چاہتا نا, ایسا نہ اسی کمپنی کی واٹ لگا دیں لوگ جا کے, تو وہ گر گیا تو کیا ہوگا, توہین ہوگی اللہ کے نام کے پہ. میں نے کہا بھائی الکریم بھی نام ہوتا ہے بس, اور رحیم بھی بہت سے لوگوں کا نام ہوتا ہے, کمپنیوں کے نام بھی رحیم ہوتے ہیں, کریم ہوتے ہیں, کیا کیا کرو گے بھائی. تو کریم تو فراڈ کر ہی نہیں سکتا. لوگ کہیں گے یہ کریم فراڈی, اللہ کا نام ہے کریم, اس کا احترام کرو. بھائی ہم کریم صاحب جو ہیں وہ ان کی بات کر رہے ہیں. جب اللہ کے نام کے, جیسے حلیم وہی ہے, لوگوں نے شوشہ چھوڑ دیا تھا کہ حلیم کو حلیم نہ کہو, دلیم کہو. ایک صاحب نے کہا آپ دلیم کھاتے ہو, میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے, کہہ رہے حلیم کو دلیم. میں نے کہا ہم حلیم کو حلیم ہی بولتے ہیں بھائی, جو ہے وہی بولیں گے. کہہ رہے نہیں حلیم اللہ کا نام ہے. میں نے کہا جب حلیم کو حلیم کہا جاتا ہے اس وقت کسی کا بھی ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ یہ کس کا نام ہے, اللہ کا نام ہے. جیسے موسیٰ کا لفظ عربی میں اس طرح کو بولتے ہیں بلیڈ کو, جس سے حلق کرتے ہیں نا, عربی میں موسیٰ کسے کہتے ہیں,
ब्लेड को कहते हैं। अब तमाम फुक़हा लिखते आए हैं कि हाजी को चाहिए कि वो मूसा इस्तेमाल करे। अब आपको तो इसलिए ताज्जुब हो रहा है ये लफ्ज़ सुन के कि आपने कभी ब्लेड के माने में इस्तेमाल किया नहीं, इसलिए आपका फौरन ज़हन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आप अरबी जानते हैं तो हम तो सुबह शाम फ़िक़्ह की किताबों में ये लफ्ज़ पढ़ते हैं, हम में से किसी का ज़हन भी इस मौके पर मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ नहीं जाता। इजराए मूसा कहते हैं जो आदमी पहले से जिसके सर पे बाल ही ना हो वो हल कैसे कराएगा, तो भी इजराई मूसा, वो कहते हैं वो मूसा अपने सर पे यूं घुमाए तो एहराम से बाहर निकल आएगा। अब आपने अगर इस पे तौहीन के फतवे लगाए तो भाई फिर तो सैकड़ों मुहद्दिसीन फुक़हा सारे गुस्ताखे रसूल सबको उम्र कैद की सजा। कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। तो आलिम वो होता है जो फतवा देने से पहले उसके तमाम पहलुओं पे गौर करे। गुस्ताखी का अच्छा एक और बात आ गई है, आजकल डाकुओं की तस्वीरें लोग फेसबुक पे डाल रहे हैं। भाई ये काम छोड़ दो, बेगुनाह लोगों की तस्वीरें भी डाल देते हैं। तस्वीर बहुत दफा जब तक किसी इंसान को ना देखा जाए ना उस वक्त तक उसकी शक्ल इंसान के जहन में नहीं बैठती है। आपने डाकू की तस्वीर डाल दी, आपको 100 दफा थोड़ी कोई तस्वीर देखा। उस जैसे बीसीओ लोग हैं बहुत से लोग उस जैसे लग रहे होते हैं, कोई भी अपना गुस्सा निकाल सकता है। लेकिन जहां तस्वीर आई बगैर तहकीक के, देखा नहीं कि ये सच्ची मुच्ची का डाकू है भी कि नहीं है, ऐसा तो नहीं उसकी शक्ल का आदमी है। ट्विंस के साथ तो ऐसा बहुत होता है, कर्जा एक ने खाया होता है पिटता दूसरा है, बहुत हुआ है ट्विंस के साथ। तो ऐसा हुआ अभी एक बेगुनाह आदमी के साथ, डाकू के तौर पे उसकी तस्वीर डाल दी, वो था नहीं डाकू, डाकू जैसा लग रहा था, वो बदनाम हो गया सोसाइटी में। क्या पागलों वाली हरकतें यार। आप फेसबुक पे तस्वीर डालने से पहले 100 दफा सोचो इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। लेकिन वही है जल्दबाजी, हिल्म नहीं है हिल्म। तो हिल्म कहते हैं बर्दाश्त। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से फरमाया इन्न फीका खसलतैन, तुम्हारे अंदर 2 खूबियां हैं, एक अल हिल्म। एक और मौलवी साहब का वाकया, वो बयान करते हुए जबान से उनसे गुस्ताखी हो गई इसलिए कि उनको उर्दू सही नहीं आती थी। पब्लिक ने पकड़ के जान से ही मार दिया, हालांकि यार उसकी दाढ़ी है, वो नमाजी आदमी है। अकल क्या कहती है, ऐसा आदमी पाकिस्तान जैसे मुल्क में भरे मजमे में नबी की गुस्ताखी कर सकता है? वो पागल है। उसको मौका तो दो यार, जबान नहीं आती आपको। डॉक्टर जाकिर नाइक पे चला दिया था ना उन्होंने नबी को, कुछ कैसा मुर्दा के लफ्ज को इस्तेमाल कर लिया था, उसकी उर्दू कमजोर है। लोग जवाब में कह रहे हैं जब उर्दू नहीं आती सही तरह तो बोल क्यों रहे हो। भाई ये कहने की बातें होती हैं, इंसान बाज दफा किसी और जबान में अपनी बात को एक्सप्लेन करता है, उससे गलतियां होती हैं, उसको मौका दिया जाता है। अच्छा ये भी एक बड़ी मुसीबत है हमारी कौम में। अंग्रेजों में हमने देखा है, आप गलत इंग्लिश बोलोगे ना वो एप्रिशिएट करेगा आपको, कभी मजाक नहीं उड़ाएगा। उर्दू स्पीकिंग में हमने देखा है कि कोई दूसरी जबान का गलत उर्दू बोल रहा है उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। भाई यार वो आपकी जबान बोल रहा है, आप उसको एप्रिशिएट करो कि चलो यार उसकी मादरी जबान नहीं है लेकिन वो आपकी जबान को इज्जत दे रहा है, तो उसका मजाक उड़ाते हैं। ये मुजक्कर को मुअन्नस बोल रहा है, ये मुअन्नस को मुजक्कर बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, ये यूं बोल रहा है। ये है सेंस, ठीक है ना। ये भी जल्दबाजी है। गोरों में ये खूबी है, आप गलत इंग्लिश बोलो, कभी मैंने नहीं देखा, मैं तो सफर किया है ना, कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे, आपको बोलने देंगे, बल्कि अप्रिशिएट करेंगे। वेल डन बहुत अच्छी इंग्लिश। गलत बोल रहा होता है आदमी, गलत बोल रहा होता है लेकिन वेल डन अप्रिशिएट करेंगे। क्यों? उनको खुशी होती है यार हमारी जबान तरक्की कर रही है। उनको पता है यार जिसकी मदर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है वो सही नहीं बोल सकता। 4 लफ्ज भी बोल रहे हैं तो तरक्की हमारी जबान को, हमें इज्जत मिल रही है। और हम क्या कर रहे होते हैं, कोई गलत उर्दू बोल रहा है, बेचारा सीख रहा है, उसका मजाक उड़ाना। वो फिर कहता है यार मैं नहीं बोलूंगा आइंदा से। तो खैर ये तो दरमियान में एक बात आ गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इन्न फीका खसलतैन, तुम्हारे अंदर 2 खूबियां हैं। आप भी कहोगे मुफ्ती साहब हदीस का अगला हिस्सा भी दूसरी भी तो बता दो ना। मैं जानकर तरसाता हूं, तड़पाता हूं। मैं तरसा के जो चीज दिमाग में डाली जाए ना वो खोपड़ी के अंदर इंस्टॉल हो जाती है। मेरी आदत है तरसाने। हो सकता है मैं 5 मिनट के लिए खामोश हो जाऊं। तो ये जानकर करता हूं मैं कि इन एक चीज को ना अच्छी तरह, ताकि दूसरी की तलब रहे, तलब बढ़े आपके अंदर। हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि जब किसी शेख से बैत होना चाहो ना तो शेख को हुक्म देते थे जल्दी बैत ना करो, इसके अंदर तलब पैदा होने दो। खूब जब तलब पैदा होगी, कई बयानात सुनेगा, पक्की अकीदत होगी। अभी हवाई अकीदत होती है ना, कुछ दिन बैठे नहीं मजलिस में, एक पहली दफा में आके बस हजरत आप बहुत जबरदस्त, अबे तुझे कैसे पता चल गया इतने जबरदस्त है। कुछ टाइम गुजार, कुछ ज्यादा दिनों तक बयानात में बैठ, फिर पता चलेगा। तो फरमाते थे कि जिस शेख से पहले अकीदत हो, मोहब्बत हो जाए अच्छी तरह से, फिर उससे बैत होने का जो फायदा होता है, एक होता है बैत होने के बाद अकीदत हो, एक होता है अकीदत पहले हो बैत बाद में। फरमाएं दोनों में बड़ा फर्क है। जिस शेख से मोहब्बत अकीदत पहले हो, फिर जब बैत होगी ना ठा करके फायदा होगा आपको, दीन पे ऐसा चलोगे। और एक है बैत हो गए, मोहब्बत बाद में जाके पैदा हो रही है, उसमें आपकी स्पीड क्या होगी, आहिस्ता। फिर वो एक बड़ी प्यारी मिसाल दिया करते थे, मिसाल तो नाजेबा है लेकिन सोसाइटी के हिसाब से। उन्होंने कहा एक शादी वो होती है कि लड़की से शादी पहले हो गई, मोहब्बत बाद में पैदा हो रही है। बीवी से तो मोहब्बत हो ही जाती है ना, का इसमें। और एक है इश्क पहले हुआ शादी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है या नहीं? क्या ख्याल है? वो जो इश्क पहले हुआ फिर शादी हो, उसमें तो इंसान की नींदें उड़ जाती हैं, उसमें बहुत टूट के मोहब्बत होती है, उसको सारी जिंदगी एहसास रहता है भाई मेरी चाहत मुझे मिली है, एक है मिलने के बाद मेरी चाहत बनी है वो। तो बहुत फर्क होता है इसमें। तो फरमाया करते थे कि तलब के बाद